बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला। मैं हूं आफ्ताब मोगेरी। फैसलों की बात करें तो अफगानिस्तान में अब अफगानिस्तान के जो है हकीकी लोगों ने फैसला कर दिया कि तालिबान की हुकूमत, जो कि इस वक्त इस्लामी और नज़रियाती हुकूमत का जो दावा करने वाली इस वक्त तालिबान की हुकूमत है, उसके साथ नहीं देना। अब अफगानिस्तान में यूनाइटेड फ्रंट के नामी एक बड़ा अहम फोर्स तैयार किया गया है, जिसने हमले करना शुरू कर दिए हैं अफगानिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर। और अफगानिस्तान के वो ठिकाने जो कि इस वक्त तालिबान और मुख्तलिफ ग्रुपों के ज़ेर इंतज़ाम हैं, और उनके खिलाफ इस वक्त इस ग्रुप ने जो है 12 बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं, ना सही कार्रवाइयाँ, मगर जो है तालिबान के वो ठिकाने जिनको जो है उनको हदफ बनाया। इसके साथ साथ मौजूदा हुकूमत जो है तालिबान की, वो अगर देखा जाए कि तो कहीं ना कहीं इस वक्त जिस तरह से औरतों और बच्चों और ख़ास तौर पर वहाँ पर जो है शरीयत के उन कह सकते हैं नुकात की भी खिलाफ वर्जी कर रही है जो कि इस्लाम में इस वक्त मौजूद हैं। सरेआम ख़वातीन को कोड़े मारना। और इसके साथ साथ अगर आगे बढ़ के बात करें तो तालिबान जो कि इस वक्त काबिज हैं, मुख्तलिफ ग्रुप मुख्तलिफ एजेंसियों के हाथों इस वक्त बिके हुए हैं। अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान के अंदर जो है कहीं ना कहीं जो है रॉ जिस तरह से उधर फंडिंग करके और पाकिस्तान में दहशतगर्दी और बिलखुसूस पड़ोसी मुल्क जितने भी हैं उनके ऊपर जिस तरह से हमलावर है, वो भी इस वक्त वाज़े तौर पर ना सिर्फ पाकिस्तान मगर दुनिया इस वक्त उन चीज़ों को भी देख रही है। मगर नए ग्रुप जो है कह सकते हैं यूनाइटेड फ्रंट जो है उसने जो है फैसला कर दिया है और अब मुसल्लह कार्रवाइयों का जो है आगाज़ भी कर दिया है। इस आगाज़ से कह सकते हैं कि अभी तक का हलाकतों की जो तादाद है वो वाज़े तौर पर जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि बहुत हो चुकी हैं, और ये बढ़ते हुए तकरीबन लगभग कोई 100 के करीब अब तक की जो इतलात हैं कि मुख्तलिफ तालिबान की और जो नया ग्रुप जो बना है उसने जो कार्रवाई की हैं उसमें हलाकतें सामने आई हैं। क्या कहा जाए कि इस वक्त आने वाले चंद दिनों में, क्योंकि इस ग्रुप के साथ जिस तरह से मुख्तलिफ लोग अब जुड़ते जा रहे हैं, नौजवान इसमें शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं, आगे जाके तालिबान की हुकूमत यानी कि काबुल और कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो कि तालिबान की हुकूमत है उसको इसका खात्मा होगा या ये खाना जगी की तरफ जाएगी सूरत हाल। इस पे आज बात करेंगे। मौजूद मेहमान डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब हैं, माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया मेरे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब फरमाइएगा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पहले से ही बदतर थी, और जिस तरह से 9/11 के बाद अमेरिका के साथ साथ नेटो की वापसी के बाद रहमो करम पे छोड़ दिया था तालिबान के, और आहिस्ता आहिस्ता अब तालिबान की जो हुकूमत है वो ना सही अपने लोगों को, बच्चों को, औरतों को जिस तरह से सरेआम कोड़े मारना और उनको ज़दोकोफ करना, बच्चों को स्कूल ना जाने की इजाज़त, और कहा जा सकता है कि अब नया जो अब ये सामने सूरत हाल आ रही है, यूनाइटेड फ्रंट की नामी एक जो कह सकते हैं कि मुसल्लह जो है फौज का सामने आना और उनकी कार्रवाइयाँ किस तरह से देख रहे हैं? मुगेरी साहब, पहले तो आपको, आपकी टीम को, देखने वालों को बहुत सलाम। मुगेरी साहब, ये जो तालिबान के पास इस्लाम है ये नब्रास्का यूनिवर्सिटी में बना था जी, और ये कोल्ड वार पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया। मशरूम ग्रोथ मदरसास की हुई और उसमें पाकिस्तान के अंदर वो मदरसे कायम हुए, यहीं के सारे ग्रेजुएट हैं और फिर इन्होंने जाके वहां पे हुकूमत बनाई। 1990s में हमारा ख्याल ये था कि चूंकि अफगानिस्तान में सिविल वॉर खत्म नहीं होगी तो एक रिलीजियस डॉक्ट्राइन पर मबनी हुकूमत वहां पे बनाई जाए, कम से कम जो अफगानिस्तान को इंटैक्ट रखे, स्टेबल रखे। लेकिन वो तजर्बा नाकाम हो गया। उसके बाद गुड तालिबान और बैड तालिबान आया, वो भी नाकाम हो गया। और हम ये समझने से कासिर रहे कि जो नब्रास्का यूनिवर्सिटी में टेक्स्ट बनना था, जिसके पीछे कुछ अरब ममालिक ने उन्हें सपोर्ट भी दी, और अमेरिका ने इस टेक्स्ट के जरिए से कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स में सोवियत यूनियन को एक तरफ कंटेन किया, दूसरी तरफ ईरान के इनकलाब को बढ़ने से रोका। तो उस डॉक्ट्राइन के बेस के ऊपर जो हुकूमत है वो कभी भी सही इस्लाम की अक्कासी नहीं कर पाएगी। अब इसी वजह से ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है। इस्लाम कहता है ख़वातीन की इज्जत करें, इस्लाम ख़वातीन की तालीम पे सबसे ज़्यादा जोर देता है।
اسلام بتاتا ہے کہ ماں کی گود پہلی یونیورسٹی ہے بچے کے لیے. بالکل. اسلام نے جب یہ کہا کہ تعلیم مسلمان کے لیے فرض ہے تو انہوں نے یہ نہیں کہا اسلام نے کہ یہ مرد کے لیے فرض ہے اور عورت کے لیے فرض نہیں ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث کہ علم حاصل کرنے کے لیے چین جانا پڑے تو چلے جاؤ، تو یہ نہیں فرمایا کہ مرد جائیں اور عورتیں نہ جائیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس اسلام والی حکومت سے جو نبراسکا یونیورسٹی میں بنی، جس کا اعتراف شہزادہ محمد بن سلمان نے فاکس نیوز کے اوپر بیٹھ کے کیا کہ یہ وہ اسلام ہے جو آپ نے جس کا ٹیکسٹ بنا کے دیا تھا اور اس کے اندر ایکسٹریمزم ہے، تو یہ ہمارا قصور نہیں، یہ آپ نے ٹیکسٹ بنا کے دیا تھا ان دا کانٹیکسٹ آف دا کولڈ وار. تو میرا خیال ہے اس سے امیدیں وابستہ رکھنا احمقانہ بات ہوگی. ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ نیو مارکسسٹ ہمیشہ اسی بات پہ زور دیتے آئے کہ جب تک آپ کسی معاشرے کا سپر اسٹرکچر، اس کی تاریخ یعنی اس کا عقیدہ اور اس کا ثقافت نہیں سمجھ پائیں گے، جب تک اس کے بارے میں آپ صحیح فیصلہ نہیں کر پائیں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بالکل ہمارے سامنے. مگر ڈاکٹر صاحب آگے بڑھ کے بات کریں، یہ تو آپ نے پس منظر پہ روشنی ڈالی اور آپ نے پورا بتایا کہ کس طرح سے طالبان بنے، وجود میں آئے، کس طرح سے وہ آگے نکلے. مگر اب افغانستان کے اندر جو صورتحال ہے، افغانستان کے اندر یونائٹڈ فرنٹ کے نام سے ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیا گروپ تشکیل دیا گیا ہے، جو کہ وہی پرانا فلیگ جو کہ 9/11 سے بعد طالبان کی جو حکومت گئی تھی اس کو لے کے بڑھ رہے ہیں. آج ان کے ترجمان بھی سامنے آ گئے، انہوں نے واضح طور پر بھی کہا کہ ہمارا ہدف کون کون سے مقامات ہیں، اور ویڈیو فوٹیج میں بھی واضح طور پر انہوں نے جاری کی ہیں کہ مختلف طالبان کے ٹھکانوں پہ، کابل میں، قندھار میں، مختلف جگہوں پہ انہوں نے حملے کر کے متعدد جو ہے اہم رہنماؤں کو انہوں نے جو ہے مار گرایا بھی ہے. اور مزید انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا ہدف جو ہے مین اس ٹیم کی لیڈرشپ ہے طالبان کی، ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے. دیکھیں اس میں تاریخ طالبان میں اگر تھوڑا جائے نا، سوری افغانستان میں، تو یہ ایک آرٹیفیشل ریاست ہے جو کہ زار رشیا اور برٹش امپائر نے بفر زون کے طور پہ بنایا. کچھ حصہ ازبکستان سے، کچھ تاجکستان سے کاٹا، کچھ یہاں سے، کچھ وہاں سے، کچھ پاکستان سے، اور ایک بفر زون بنایا دو امپائرز کے درمیان میں. قبائلی طور پہ، علاقائی طور پہ یہ قومیں آپس میں کبھی بھی جڑ کے نہیں رہ پائیں. ہاں ایک زمانہ ضرور تھا ظاہر شاہ صاحب کا، جب بادشاہ تھے ظاہر شاہ، تو اس وقت جو بادشاہت تھی وہ کامن تھی سب کے لیے. اس نے ایک کامن گراؤنڈ مہیا کیا ان ساری مختلف اقوام کو. ادروائز سوویت یونین کے دور میں اور اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ سول وار چلتی رہی. تو لہٰذا یہ جو ثقافتی فرق ہے، زبانوں کا فرق ہے، عقائد کا ایون فرق ہے، جس کے باعث کبھی بھی افغانستان جڑ کے نہیں رہ پایا اور طالبان بھی اس میں ناکام رہے. لگتا تھا کہ اس باری طالبان جب آئیں گے دوحہ معاہدے کے بعد اور تو ایک نئی سوچ کے ساتھ آئیں گے، لیکن چونکہ ان کا گٹھ جوڑ ہو گیا پھر انہی ایکسٹریمسٹ فورسز کے ساتھ، جس کے بارے میں یونائٹڈ نیشن نے کہا کہ 24 دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہاں پہ جو کہ خطرات ہیں پاکستان کے لیے، ایران کے لیے، تاجکستان کے لیے، رشیا کے لیے، چائنا کے لیے. اب انہی فورسز کے ساتھ مل کے وہی ہارڈ لائنرشپ انہوں نے اختیار کی، جس کے نتیجے میں جو سوسائٹل حقوق ہیں، معاشرے میں لوگوں کے حقوق ہیں، جن میں ان کی جان کا تحفظ، ان کی خوشحالی، ان کی آزادی کا تحفظ، وہ اس وقت طالبان کی حکومت اور افغانستان کی ریاست دینے میں ناکام ہے. تو اس کے نتیجے میں لامحال ہے، انسان کی تاریخ میں ہمیشہ یہ ثابت ہوا ہے کہ جب ایسی کیفیت ہو تو وہاں پہ پھر نئے گروپس اور نئے گروہ اٹھتے ہیں اور وہ اپنی حکومت یا آزادی کی بات کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو ناردرن الائنس کے جو بقیہ ٹکڑے ہیں، یا پنشیر ویلی سے احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود ہیں، وہ اس وقت اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ دڑے اس وقت طالبان کے خلاف کار فرما ہیں. اور انفیکٹ کار فرما اس لیے بھی ہیں کہ جب طالبان کی حکومت دہشت گردوں کو سپورٹ کرے گی، چائنیز انجینئرز کو ٹارگیٹ کرے گی تاجکستان میں، داعش اور القاعدہ کو فری ہینڈ دے گی کہ وہ رشیا کے خلاف ایکشنز میں آئیں، ٹی ٹی پی اور بی ایل اے اور لشکر احرار کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرنے کے جرم میں گرفتار نہیں کرے گی بلکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی، جیش العدل اور جند اللہ ایران کے خلاف اسے انٹیکٹ رکھے گی، تو اس صورت میں پھر یہ اقوام طالبان کو بیلنس کرنے کے لیے
اس طرح کی فورسز کو ضرور سپورٹ کریں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ طالبان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے اور ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے. اب تک فی الحال آثار نظر نہیں آ رہے کہ وہ سبق سیکھ پا رہے ہیں. بالکل. اور جس طرح سے میں نے اپنے ابتدائی جو ہے لفظوں انٹرو میں کہا تھا کہ واضح طور پر جو ہے اس وقت جو ہے افغانستان کے اندر جو صورتحال ہے اس پہ جس طرح سے آپ تمام ان دہشت گرد تنظیموں کا آپ نے ذکر کیا، مگر کہیں نہ کہیں عالمی سطح پر آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ امریکہ سمیت یورپی یونین سے لے کر جو کہ دنیا اس دہشت گردی سے جو ہے دوچار ہے، اور 9/11 کے بعد نیٹو کا ایک قیام، پھر افغانستان کے اندر پھر آپریشن، پھر بہت بڑی جنگ، اور اب وہی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے افغانستان کے اندر کہ کہیں نہ کہیں یہ دہشت گردی جو ہے وہ ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بن گیا ہے یہ ملک. اور اس ملک کے اندر چاہے را ہو، چاہے دنیا کے کئی ایسے ممالک ہوں، وہ آ کے وہاں پہ فنڈنگ بھی کر رہے ہیں، دہشت گردی کو بڑھاوا بھی دے رہے ہیں. جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایران اور تاجکستان، ازبکستان، پاکستان، تمام کے تمام جو پڑوسی ملک ہیں وہ اس دہشت گردی میں ان کے کئی معصوم لوگ مارے گئے، شہید ہوتے آ رہے ہیں. تو اس کی آگے جا کے صورتحال کیا بنے گی آپ کے نقطہ نظر سے؟ کیا عالمی منظرنامہ پھر دوبارہ اس طرف دیکھے گا کہ نہیں جی اب پھر فیصلہ کیا جائے ان کے لیے؟ دیکھیں مغیری صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ جو دنیا ہے وہ پاکستان کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف نہیں کھڑی ہوئی. پاکستان نے جب دنیا کو دہشت گردی سے خطرہ تھا تو پاکستان نے فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار ادا کیا. بالکل 1 لاکھ کے قریب جانوں کی قربانیاں دیں. اس کے علاوہ لگ بھگ کوئی $300 بلین کے قریب اکنامک لاسز اٹھائے. پاکستان کے تاثر کو بری طرح متاثر کیا گیا اور اس میں انڈین مشینری اور EU ڈسانفو لیب واضح طور پہ کام کرتے ہوئے پکڑی گئیں، اور پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی کے لیے کاوشیں ڈالی گئیں اور پاکستان کو اکنامکلی گرے لسٹ کے اندر ڈالا گیا جان بوجھ کے. بالکل. لیکن اب جب پاکستان کے اوپر وقت آیا تو یہ بالکل پیچھے ہٹ گئی ہیں. بیانات اور ان کے جو ریسرچ تھنک ٹینکس ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد اور یہ کامن گول ہے، لیکن ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ ان طالبان کے ساتھ مل کے ان دہشت گردوں کو سپورٹ کرتی ہیں. مجھے آپ بتائیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، داعش اور القاعدہ کو سیریا سے کس نے ایئر لفٹ کیا؟ کیا ان کے پاس اپنے ٹرانسپورٹ طیارے ہیں کہ وہ سیریا سے اٹھے IS خراسان اور افغانستان میں آ کر اترے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو کینٹ تو امریکن ہے نا، جو کینٹ پاکستانی تو نہیں ہے. جب اس نے ریزائن دیا تو اس کے بعد اس نے متعدد بار یہ کیوں انٹرویو دیا کہ القاعدہ اور داعش اور دہشت گرد تنظیمیں امریکہ کے پے رول کے اوپر ہیں؟ بالکل. کس نے کہا جو کینٹ کو، جو کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے، کہ وہ ای میل کرے ہیلری کلنٹن کو اور بتائے کہ داعش اور القاعدہ امریکن ایسٹس ہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ دیر آر پلینٹی آف ایویڈنسز. پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ طالبان جو دنیا میں دہشت گردی کر رہی ہے، جس کو سرکاری طور پہ امریکہ کی مملکت تسلیم نہیں کرتی، اس طالبان کو آپ 40 سے 42 ملین ڈالرز ہفتے میں آپ دیتے رہیں؟ اور پھر کیا وجہ ہے کہ ازبکستان کے اوپر آپ پریشر ڈالیں اور انہیں کہیں کہ 300 رکنی وفد آپ بھیجیں افغانستان اور ان کے ساتھ ٹریڈ اور انویسٹمنٹ ڈیل ماریں اور ان کو بیل آؤٹ دیں؟ کیا وجہ ہے کہ امریکہ کے بڑے قریبی ممالک جس میں انڈیا اور اسرائیل ہے، وہ طالبان کے ساتھ مل کے ان دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کریں اور امریکہ خاموش رہے؟ تو میں نے اتنے سارے آپ کے سامنے ایویڈنسز رکھے، اور اس کے علاوہ دیر آر نمبر آف ادر ایویڈنسز کہ جہاں پہ وہ مملکتیں جو بظاہر ان دہشت گردوں کے خلاف ہیں لیکن حقیقی طور پہ انڈر دا کارپیٹ وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، بیکاز وہ سمجھتی ہیں کہ اس سے کیاس ہوگا ریجن میں، چائنا کی کنیکٹیوٹی، ساؤتھ ایشیا میں انڈین پرائمیسی، اور مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل کا گریٹر اسرائیل اس سے گارنٹیڈ ہوگا. تو لہٰذا وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، ادروائز یہ ایگزسٹ تو نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اب آتے ہیں اس طرف آتے ہیں جو کہ میں نے بارہا جس طرح سے بات کر رہا تھا پہلے بھی آپ سے کہ یہ جو ہے یونائٹڈ فرنٹ جو ہے طالبان کے خلاف جو اب کارروائی کا انہوں نے آغاز کیا ہے اور بڑی تعداد میں جو ہے اب یہ سامنے بھی آ گئے ہیں.
تو کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ کابل کے لیے طالبان حکومت کے لیے جس طرح سے دعویٰ کیے جا رہے ہیں، جو ویژول سامنے آئے، فوٹیج سامنے آئے، اس میں تو واضح طور پر اہم مقامات پر انہوں نے کارروائیاں کی ہیں، حملہ کیا ہے، تو یہ ان پراکسی کے لیے بھی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا جو کہ وہاں پہ بیرون ملک بیٹھی ہوئی ہیں، جس سے آپ نے ذکر کیا خاص طور پر ہندوستان کا اور دیگر ممالک کا؟ دیکھیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان کی جگہ کوئی اور آ جائے گا اور یہ دہشت گردی بھی ختم ہو جائے گی، نارکوٹکس بھی ختم ہو جائے گی، تو یہ پھر ہماری غلط فہمی ہے، بیکاز افغانستان کی جو اکانومی ہے وہ اب بیس کرتی ہے اس مرسنری کردار کے اوپر اور نارکوٹکس کے اوپر، اور وہ ایک جنگی معیشت بن کے رہ گئی ہے۔ تو یہ تو سلسلہ چلے گا جب تک کہ وہاں پہ ایک نیا انفراسٹرکچر نہ بنایا جائے، اور وہاں پہ علاقائی بہت ساری ایجنسیز کا عمل دخل ہے، دنیاوی ایجنسیز کا عمل دخل ہے، میں نے جس کا تذکرہ بھی کیا۔ جی البتہ جو آپ نے یونائٹڈ فرنٹ کی بات کی ہے، تو یہ ایک سنو بال ریئیکشن شروع ہوا ہے جو کہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جائے گا، اور اگر ایک علاقے کے اندر کامیابی حاصل ہوگی تو باقی علاقوں کے اندر جو گریونسز ہیں لوگوں کی، وہ بھی جتوں اور دھڑوں کے اندر اٹھ کھڑے ہوں گے، اور پھر آخر میں آپ دیکھیں گے کہ ایک یونائٹڈ فرنٹ ایک بڑے فرنٹ میں تبدیل ہو جائے گا، اور طالبان کی حکومت کو سلسلے وار نکالنا شروع کریں گے ایک صوبے سے دوسرے صوبے۔ بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم، اس کی شروعات ہو چکی ہے، اور ان کو کہیں سے رسد مل رہی ہے، اسی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ چند کامیابیاں بھی حاصل کر رہی ہیں، ادروائز اس سے پہلے بھی وہ کامیابی حاصل کر پاتے۔ بالکل، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ڈاکٹر منور صاحب، ماہر بین الاقوامی امور، آپ نے وقت دیا، اور خاص طور پر افغانستان میں یونائٹڈ فرنٹ کا قیام ہونا، اور انہوں نے جو ہے خاص طور پر افغانستان کے مختلف جو ہے طالبان کے ٹھکانوں پر اور اہم رہنماؤں جو کہ افغانستان میں اس وقت نام نہاد جو حکومت ہے ان کے خلاف جو کارروائی کی ہے وہ بڑی اہم ہے، مگر آگے جا کے ڈاکٹر صاحب کا بھی وہی کہنا تھا کہ کہیں نہ کہیں اگر یہ ایک صوبے سے بڑھ کر اور آہستہ آہستہ کابل تک یہ پہنچتی ہے صورتحال، تو چند مہینے، چند دن یا چند کہہ سکتے ہیں کہ دنوں کے اندر اندر جس طرح سے ابھی یہ صورتحال بڑھتی ہوئی نظر آ رہی، کہیں نہ کہیں افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت یونائٹڈ فرنٹ جو ہے وہ ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ بریک پہ جا رہے ہیں، واپس آئیں گے تو آزاد کشمیر کے انتخابات اور مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، نئے صوبوں کا قیام، بڑے اہم سوال ہے۔ واپس آ کے پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون کے سامنے رکھیں گے، جواب لینے کی کوشش کریں گے۔